Welcome to Special Education with Hamid Naqvi. स्पेशल एजुकेशन की टर्म्स या ग्लॉसरी जिसका जानना हर स्पेशल एजुकेटर के लिए इंतहाई अहम है और मुकाबले के इम्तहानात में ये टर्म्स अक्सर पूछी जाती हैं, उनको पेश करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और हम ये सिलसिला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से पेश कर रहे हैं। आई तक हम पहुंच चुके हैं, ये हमारा चौथा पार्ट है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली टर्म आज की है इंटेलिजेंट कोशेंट या आईक्यू। आईक्यू टर्म अक्सर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और कई तो बग़ैर सोचे समझे इसको इस्तेमाल करते हैं। आइए देखें आईक्यू होता क्या है। इंटेलिजेंट कोशेंट इज़ अ स्कोर obtained from the standardized intelligence tests. इंटेलिजेंस के कुछ मुरवजा टेस्ट हैं जिनसे जो स्कोर हासिल होता है उसको हम आईक्यू कहते हैं। Frequently the standardized Wechsler intelligence scale for children, 4th edition, जिसको अब्रीविएट करके हम कहते हैं WISC4 या स्टैंडर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट आम तौर पे बहुत सारे सवालात पे जो शॉर्ट किस्म के होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होती हैं, उस पर मुश्तमिल होता है जो लिमिटेड टाइम में करना होता है। और ये आम तौर पे जो सवालात होते हैं वो मैथमेटिकल रीजनिंग या स्पेशल जगह के हिसाब से रीजनिंग और लैंग्वेज और लॉजिकल जो काबिलियत है, आपकी मंतकी काबिलियत, उसको देखने के लिए ये स्पेशल टेस्ट तैयार करते हैं जो स्पेशली क्वालिफाइड पर्सन ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एवरेज टेस्ट जो होता है वो हर बंदे की उम्र के मुताबिक होता है। इट इज़ एज अप्रोप्रिएट, जिसको हम कहते हैं। 100 जो है वो एवरेज आप समझ ले, और उसके बाद जो है वो ऊपर जो होगा वो अबव एवरेज होगा, नीचे जो होगा बिलो एवरेज होगा। आम तौर पे अक्सर जो इंटेलिजेंस स्केल्स है, थोड़ी बहुत लिटरेचर में वेरिएशन ज़रूर है, लेकिन अक्सर जो स्केल्स हैं वो ये मानते हैं कि 90 से लेके 110 के दरमियान ये आम लोगों का ये आईक्यू इसके दरमियान फॉल करता है। ठीक है, और नीचे फिर डिटेल में हम नहीं जा रहे, सिर्फ यहाँ पे चूँकि टर्म एक्सप्लेन उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, तो इसलिए डिटेल में हम नहीं जाते। इंटेंसिव बिहेवियरल इंटरवेंशन, जिसको IBI कहते हैं, ये एक तरबियत का प्रोग्राम होता है जो आम तौर पे आर्टिस्ट बच्चों के हवाले से इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और ये भी साइंटिफिक जो हमारे पास है एप्लीकेशन, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जो क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है उसको अप्लाई करते हैं, वो उससे बच्चे की असेसमेंट करते हैं। और फिर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इंटेंसिव बिहेवियरल इंटरवेंशन, वो अनडिज़ायरेबल जो बिहेवियर है जो बच्चे में है उसको एलिमिनेट करते हैं ग्रेजुअली, और उसकी जगह पे रिप्लेस करते हैं जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है उसको। ये तकरीबन 20 to 40 आवर्स पर वीक का ये ट्रेनिंग सेशन, जो ट्रेंड थेरेपिस्ट ABA क्वालिफाइड अपने RBT की रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन की मदद से वो ये इंटरवेंशन करते हैं। ये जो सिंड्रोम है, क्लेनेन-फेल्टर सिंड्रोम, इसको 47XXY भी कहते हैं।
اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو ہماری انسان میرے وجود میں آتا ہے، میل فیمیل دونوں طرف سے 23 کروموسوم کنٹریبیوٹ ہوتے ہیں، اور عام ہیومن بینگ 46 کروموسوم کے اوپر مشتمل ہوتی ہے اس اور لیکن اگر اس میں اب نارملٹی آ جائے، جو آ جاتی ہے، تو وہ کسی کا کروموسوم کم ہو جاتا ہے، کسی کا کروموسوم بڑھ جاتا ہے، کسی کا ٹوٹ جاتا ہے. سو اگر کسی کا ایک ایکس کروموسوم زیادہ ہو جائے اور 23 + 23 46 ہونے کی بجائے 47 ہو جائے، ایک ایکس کروموسوم زیادہ ہو جائے، تو اس ڈسیبلٹی، اس سے جو ڈسیبلٹی یا ابنارمیلٹی سامنے آتی ہے وہ ہے کلائن فیلٹر سنڈروم. اور اس کے جو کانسیکوینسز میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ جو اس کے شکار ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ ان کی بچے مزید پیدا نہیں ہوتے، انفرٹیلیٹی کے شکار ہو جاتے ہیں. ان کے جو ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں وہ ریلیٹیولی اسمال ہوتے ہیں، اور ان کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ اتنے مائلڈ ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر یہ سنڈروم ہو بھی، اس کو بھی عام طور پہ ریئلائز نہیں ہوتا کہ میں اس سنڈروم کا شکار ہوں. Learning disability. The term learning disabilities is used to describe a group of disorders that affect how someone learns. لرننگ ڈسیبلٹیز کے کئی شیڈز ہوتے ہیں، جیسے پڑھنے میں دشواری، لکھنے میں دشواری، میتھمیٹیکل فگرنگ میں دشواری، سننے یا بولنے میں بھی دشواری. لیکن اس کی وجوہات وہ نہیں ہوتی ہیں. اگر سننے میں دشواری ہے تو وہ ڈیف اینڈ ڈم ہوگا، یا اسپیچ کمیونیکیشن ڈس آرڈرز ہوں گے، اس گروپ سے تعلق ہے. نہیں، یہ لرننگ ڈسیبلٹی جو ہے وہ اس کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں، اور یہ عام آئی کیو والے کو بھی لرننگ ڈسیبلٹیز ہو سکتی ہیں. Listening comprehensive skills. Listening comprehensive skills encompasses multiple processes involved in understanding and making sense of spoken language. جب ہم کوئی بھی آواز سنتے ہیں، ساؤنڈ ہمارے کانوں میں آتی ہے، تو وہ کانوں سے وہ دماغ میں ٹرانسفر ہو کے وہاں پہ ڈیکوڈ ہوتی ہے کہ یہ ساؤنڈ کیا ہے، کس قسم کی ہے. اور اگر اسپیچ کے حوالے سے ہے تو اس کے ڈیکوڈنگ کر کے اس کا مطلب کیا ہے. سو دیز انکلوڈ ریکگنائزنگ اسپیچ ساؤنڈز، انڈرسٹینڈنگ دا میننگ آف انڈیویژل ورڈز اینڈ آر انڈرسٹینڈنگ دا سینٹیکس آف دا سینٹینس. لفظ کا مطلب کیا ہے. اس میں جو ہے بھی ڈس آرڈر جو ہے وہ اس کے ہینڈی کیپ کا سبب بنتے ہیں کہ بندہ سن رہا ہے اور پھر جب ٹرانسفر ہو کے وہ دماغ میں پہنچ رہا ہے تو کمپریہینڈ نہیں کر پا رہا، انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہا. میموری یا یاداشت، یہ دماغ کی اس صلاحیت کا نام ہے جس میں وہ جو جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے، جو انفارمیشن وہ اس کو آ رہی ہے اس کو وہ سٹور کرتا ہے، اور پھر اس کو وہ ضرورت کے وقت وہ استعمال میں لاتا ہے. یعنی انفارمیشن کو انکوڈ کرنا، سٹور کرنا اور پھر ریٹریو کرنا، یہ میموری کے فنکشنز میں ہے. اور اس میں اٹ از دا ریٹینشن آف انفارمیشن اوور ٹائم فار دا پرپز آف انفلوئنسنگ فیوچر ایکشن. جب وہ انفارمیشن کو ایک سٹوریج ہے جو آپ کی یاداشت ہے، اور اس میں پھر تفصیل میں جاننے کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے کہ شارٹ ٹرم میموری کیا ہوتی ہے، لانگ ٹرم میموری کیا ہوتی ہے. بہر طور یہ جو ہے دماغ کی اس صلاحیت کا نام ہے جس میں ہم اپنی انفارمیشن کو، یاداشتوں کو وہ سٹور کرتے ہیں اور پھر جب بوقت ضرورت ان کو کام میں لاتے ہیں. موبلٹی اسکلز.
موبلٹی کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آپ نے موو کرنا ہے، اور موو بھی اس طرح کرنا ہے کہ آپ خود بھی سیو رہیں اور کامیابی کے ساتھ ایک سے دوسری جگہ تک جہاں تک آپ پہنچنا چاہیں وہ پہنچ جائیں، بغیر گرے، بغیر جو ہے ٹھوکر کھائے، بغیر کوئی اپنے آپ کو یا دوسروں کو ڈیفیکلٹی پیش لاتے ہوئے۔ سو موبلٹی اسکلز، اس سے ملتا جلتا لفظ ہے اورینٹیشن اینڈ موبلٹی، یہ تقریباً ساتھ ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ اورینٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کے دائیں بائیں اوپر نیچے یا کمرے میں یا ادھر ادھر کیا آپ کس جگہ پہ خود موجود ہیں، اور ارد گرد کیا کیا جو ہے آپ کی اشیاء ہے، کمرہ باتھ روم کس طرف ہے، بیڈ کس طرف ہے، آپ کا ٹیبل کس طرف ہے، دروازہ کس طرف ہے، وہ اورینٹیشن میں آتا ہے۔ موبلٹی میں یہ بات آتی ہے یہ جانتے ہوئے کہ آپ کس جگہ پہ ہیں، آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک موو کرنا۔ یہ عام طور پہ یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے ویژول امپیئرڈ کے لیے یا فزیکلی ہینڈیکیپڈ کے لیے۔ پھر یہ ٹرم، اگلی ٹرم ہے جی ملٹیپل انٹیلیجنس۔ شروع میں ہم نے پہلی ٹرم جو بات کی تھی وہ تھی آئی کیو کی، انٹیلیجنٹ کوشنٹ کی۔ یہ بڑے عرصے تک یہ کانسیپٹ چلتا رہا کہ ہم پیمائش کرتے تھے کہ اس کا آئی کیو زیادہ ہے، اس کا کام ہے، اور ایک ہی سٹینڈرڈ ہم نے اس کے حوالے سے فکس کیا ہوا تھا۔ تحقیقات نے ثابت کیا کہ وہ اتنا ایکوریٹ سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ ہر انسان کی ملٹیپل قسم کی انٹیلیجنس ہوتی ہیں، یعنی مختلف شیڈز ہوتے ہیں انٹیلیجنس کے، جس میں اس کی زبان کے حوالے سے انٹیلیجنس، لاجک کے حوالے سے انٹیلیجنس، جگہ کے حوالے سے انٹیلیجنس، جسمانی حرکات کے حوالے سے انٹیلیجنس، میوزک کی سینس کے حوالے سے انٹیلیجنس، اور جو باہمی جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے انٹیلیجنس۔ سو یہ کانسیپٹ بیسیکلی جو ہے نا گارنر نے دیا تھا، اور اس نے 8 قسم کی انٹیلیجنس گنوائی تھی۔ یہاں پہ بھی جو آپ کی سلائیڈ کے اوپر نظر آ رہی ہیں وہ 8 آپ گن سکتے ہیں: لنگوسٹک، لاجیکل، میتھمیٹیکل، تو اسپیشل، باڈی کنیستھیٹک، میوزیکل، انٹر پرسنل، انٹرا پرسنل یا علیحدہ، نیچرلسٹک، اور قدرتی چیزوں کو جو ہے اس کو سینس کرنے کی حوالے سے۔ سو ملٹیپل انٹیلیجنس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ممکن ہے کسی ایک بندے کا لینگویج انٹیلیجنس جو ہے وہ کمزور ہو، لیکن میتھمیٹیکل انٹیلیجنس میں وہ بہت آگے ہو۔ سو ہمیں جب بھی انٹیلیجنس کے حوالے سے کسی کے فرد کی بات کرنی چاہیے تو اس میں ہمیں یہ فرق کرنا چاہیے کہ اس کا کون سے شیڈز اس کے اسٹرانگ ہیں اور کون سے شیڈز اس کے نسبتاً ویک ہے۔ مسکولر ڈسٹرافی، یہ دوسری ایک اور ٹرم آ گئی۔ یہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ مسلز کے حوالے سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کو یہ انڈیکیٹ کرتی ہے۔ مسکولر ڈسٹرافی از اے گروپ آف انہیریٹڈ ڈیزیزز۔ یہ انہیریٹنس میں آتی ہے، اور اس سے ہوتا کیا ہے، گریجولی، ایک دم نہیں، آہستہ آہستہ جسم کے مسلز ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کی موٹر سکلز میں، اس کو موٹر موومنٹ میں اس کو مشکلات پیش آتی ہیں، اور یہ زندگی کے عمر کے کسی حصے میں بھی یہ ہو سکتی ہے، اور یہ پھر یہ ڈی جنریٹ ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کا ریورسل جو ہے وہ یعنی کہ بہتری پھر اس میں مشکلات آتی ہیں، اور جو ہے عام طور پہ بہتری نہیں ہوتی۔ یہ مسلسل ایک ڈی جنریشن کا ایک وہ پروسیس ہوتا ہے۔ نیورولوجیکل ڈسیبلٹیز، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ آپ کے نروس سسٹم کے حوالے سے جو ڈسیبلٹیز کے ایک وائڈ رینج ہے، ایک دو نہیں ہے، یہ کسی ایک بیماری کا نام نہیں ہے، بے شمار جو بیماریاں ہیں جو اسی ایک امبریلا کے تحت آتی ہیں، جیسے کہ ایپیلیپسی ہے، ہو گئی لرننگ ڈسیبلٹیز کا جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا، نیورو مسکولر ڈس آرڈرز یا آٹزم یا اے ڈی ڈی یا برین ٹیومر یا ایون سیلیبر پالسی، یہ بھی اسی نیورولوجیکل
ڈسیبلٹیز کے گروپ میں ان کا شمار ہوتا ہے. پھر نان وربل ریزننگ، یہ بھی ایک ٹرم مسلسل آپ سائیکالوجی میں خاص طور پہ استعمال ہوتے دیکھیں گے. نان وربل ریزننگ انوالوز دا ایبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اینالائز دا ویژول انفارمیشن اینڈ سالو پرابلمز یوزنگ ویژول ریزننگ. کوئی چیز آپ جو یہ اس میں وربل ایلیمنٹ کوئی نہیں ہوتا، کوئی چیز جو آپ دیکھتے ہیں اس انفارمیشن کو آپ اس جو ہے نا دماغ آپ کا کس حد تک اس کو صحیح سمجھ سکتا ہے اور اینالائز کر سکتا ہے، اور اس کے حساب جو اگر ریئیکٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے ریئیکٹ کر سکتا ہے. اور جو ہے نا اس میں ایگزامپل یہ دی جا سکتی ہے کہ تعلقات کے حوالے سے، اور پھر چیزوں کی شیپس اور پیٹرن کے حوالے سے ان کو پہچاننا اور دیکھنا، اور سیکوینس چیزوں کے حوالے سے ان کو آبجیکٹس کے درمیان میں چھوٹے بڑے کے حوالے سے پہچان کرنا، اور رنگوں کے حوالے سے بھی پہچان کرنا. تو یہ نان وربل ریزننگ ہے، منطق ہے جس میں آپ چیزوں کو دیکھ کے ویژولی، سن کے نہیں، دیکھ یا پڑھ کے نہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس میں آپ کس حد تک آپ کی نان وربل ریزننگ ٹھیک ہے، اچھی ہے، ویک ہے، اسٹرانگ ہے، یا کس درجے کی ہے. اب اگلی ٹرم آئی ہے جی آکوپیشنل تھراپی، بریف میں اس کو OT بھی کہتے ہیں. آکوپیشنل تھراپی از دا برانچ آف ہیلتھ کیئر دیٹ ہیلپس پیپل آف آل ایجز who have physical, sensory or cognitive problems. OT can help them regain independence in all areas of their lives. Occupational therapists help with barriers that affect a person's emotional, social and physical needs. فار انسٹنس کسی بچے کو مسل اسٹفنس کی وجہ سے قلم پکڑنے میں دشواری آ رہی ہے، یا کسی چیز کو بھی ہولڈ کرنے میں دشواری آ رہی ہے، تو وہ آکوپیشنل تھراپسٹ تھراپی کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ کام، یعنی کوئی بھی ڈیلی لیونگ کا اسکل جو ہے، وہ ڈیلی لیونگ کا اسکل، یہ آکوپیشن سے مطلب ضروری نہیں ہے پیشہ ورانہ چیز. اس کا مطلب یہ کوئی بھی ڈیلی لیونگ اسکل جو ہے، ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ، اس میں اگر فزیکل پرابلم آ رہا ہے، ایموشنل، سوشل، کوئی بھی کسی قسم کا پرابلم آ رہا ہے، تو اس پرابلم کو اوور کم کرنے کے لیے جو تھراپی ہوتی ہے وہ اس کو آکوپیشنل تھراپی کہتے ہیں، اور کرنے والے کو آکوپیشنل تھراپسٹ کہتے ہیں. یہ اب ایک ٹرم آئی ہے جی پرویسو ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر، ناٹ ادروائز اسپیسیفائڈ انکلوڈنگ ٹپیکل آٹزم. اگر آپ کو یاد ہو تو جو پہلی سلائیڈ، پہلی انفیکٹ سیریز تھی، پارٹ 1 تھا یہ ٹرمز اور کانسیپٹ کے حوالے سے، اس میں جب ہم نے ASD آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی بات کی تھی، تو اس آٹزم ڈس آرڈر میں ہم نے 5 مین کیٹیگریز کی بات کی تھی، اور ان میں سے ایک یہ پرویسو ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر ہے. یعنی یہ پرویسو ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر ایک آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کا ایک شیڈ ہے، جس میں جو ظاہر ہے مین جو کریکٹرسٹکس ہے کہ سوشل انٹریکشن میں اور کمیونیکیشن سکلز میں پرابلم آتے ہیں، تو اس میں بھی یہ آتے ہیں، اور اس میں رینج جو ہے وہ ویری کرتی ہے. اب یہ اور ٹرم آگے فونالوجی، یہ اسپیچ کے حوالے سے. فونالوجی از دا اسٹڈی آف پیٹرنز آف ساؤنڈس ان اے لینگویج. یہ فونالوجی اس سائنس کا یا اسٹڈی کا نام ہے جو ساؤنڈس کے ڈیل کرتی ہے، ٹھیک ہے. دا پیٹرنز آف ساؤنڈز ان اے لینگویج اس کو ڈیل کرتی ہے. اٹ از دا اسٹڈی آف دا کیٹاگوریکل آرگنائزیشن آف اسپیچ ساؤنڈ ان لینگویج. اسپیچ فار انسٹنس انگلش لینگویج میں کتنی ساؤنڈز ہیں؟ سو جٹ سے کوئی بولے گا، وہ کہے گا جی کہ 26 الفابیٹس ہیں، تو اس میں 5 جو ہے واول ہے، 21 وہ ہے. ایسا نہیں ہے.
وہ الفابیٹس لیٹرز ضرور ہیں کانسوننٹ اور واول، لیکن جو ساؤنڈس ہیں وہ انگلش لینگویج کی وہ 26 نہیں ہے، وہ کچھ لٹریچر میں 42 لکھا ہوا ہے، کچھ میں 44 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ کانسوننٹ ساؤنڈز ہیں، کچھ اس کی ساؤنڈز ہیں جو ہے یہ واول ساؤنڈ ہے، کچھ ڈپتھانگز ہیں ایون. سو یہ وہ سائنس ہے فینالوجی جس میں ہم ساؤنڈز کے بارے میں جانکاری کرتے ہیں. اور یہ ہے جی فینولوجیکل پروسیسنگ، اسی سے ملتا جلتا کانسیپٹ جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. جو ساؤنڈز ہم لینگویج کسی میں دیکھتے ہیں ان کو ٹو پروسیس اسپوکن اینڈ ریٹن لینگویج، وہ پروسیس کیسا ہوتا ہے اور اس پروسیسنگ میں کوئی پریشانی یا ڈس آرڈر تو نہیں ہے کسی اسٹوڈنٹ کا. یہ اس حوالے سے فینالوجیکل پروسیسنگ کی بات کرتی ہے. دا براڈ کیٹیگری آف فینالوجیکل پروسیسنگ انکلوڈ فینالوجیکل اویئرنیس، فینالوجیکل ورکنگ میموری اینڈ فینالوجیکل ریٹریور. یعنی کہ ساؤنڈس کو سیو کرنا، پہچاننا، پھر جب ضرورت ہو تو ان کو ورکنگ میموری کے طور پہ ان کو استعمال میں لانا، اور پھر جو ہے وہ اگر ضرورت پڑے تو اس کو ریٹریو کرنا اور زیر استعمال میں لانا. یہ جی ٹرم ہے نیکسٹ، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، اٹ از اے ڈائگنوزڈ اینگزائٹی کنڈیشن that can develop after exposure to any event which results in psychological trauma. کوئی بھی صدمہ، حادثہ انسان کی زندگی میں جو اس کے آفٹر افیکٹس چھوڑتا ہے، ٹرامیٹک سٹریس چھوڑتا ہے، انگزائٹی چھوڑتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر. کوئی بھی اس کو صدمہ ہوا، سٹریس ہوا، تو اس کے بعد جو اس کے آفٹر شاکس آتے رہتے ہیں، یہ ہے پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. تھینک یو ویری مچ جی. اسٹے بلیسڈ.